बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। हम अपने शोज़ में अमूमन क्रिकेट जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है उसके हवाले से तो प्रोग्राम करते रहें, क्योंकि जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है, 3 वनडे 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं। लेकिन हॉकी के हवाले से आज का शो हम कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम जिसे ढाका जाना है टूर्नामेंट में शिरकत के लिए, उसका फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग कैंप जो था वो एबटाबाद में आर्मी के ट्रेनर्स की निगरानी में लगाया गया। और हॉकी के हवाले से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ग्रांट देने का ऐलान किया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ग्रांट नहीं मिल रही। गालिबन वो लोग एतमाद नहीं करते PHF के अहदेदारों पर। बहुत सारी चीज़ें हॉकी से रिलेटेड जिन पर आज के शो में हम बात करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो मेहमान, पाकिस्तान के फॉर्मर हॉकी ओलंपियन, 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की फातेह पाकिस्तानी हॉकी टीम के हाफ बैक रशीदुल हसन, और 36 बरस का अरसा गुजर चुका है, अब तक पाकिस्तान ओलंपिक टाइटल नहीं जीत सका है, बल्कि रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। टोक्यो ओलंपिक्स जो होने थे इस साल अब अगले साल होंगे, उसमें भी पाकिस्तान आउट हो गया। तो हो क्या रहा है पाकिस्तान हॉकी में। उनके साथ मौजूद है इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी, अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, शमशाम कादिर। शमशाम कादिर पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं और बड़े खुलकर बात करते हैं। इन दोनों से हम हॉकी के उमूर के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान हॉकी का 17वां नंबर है इस वक्त बैन अल-अक़वामी रैंकिंग में। कहाँ जा रही है पाकिस्तान हॉकी? PHF के जो सेक्रेटरी हैं वो अपनी दूसरी इनिंग्स खेल रहे हैं आकर, और क्या किया उन्होंने बजाय इसके कि वो ऑफिशियल से सिर्फ मुलाकातें कर रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए क्या किया, ये सवाल है, ये हम अपने दोनों मेहमानों से पूछेंगे। लेकिन इससे पहले कि इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, हॉकी के हवाले से एक आपको पैकेज दिखाते हैं, और जब वापस आएंगे तो रशीदुल हसन और शमशाम कादिर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें। आपने मुलाहिजा किया, गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं रशीदुल हसन साहब से। रशीदुल हसन साहब, गुज़िश्ता दिनों आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ गोजरा में, और उसकी बड़ी पब्लिसिटी भी हुई कि उसमें कुछ ओलंपियंस थे शामिल। तो क्यों, आखिर वजह क्या है? आप लोग तो काफ़ी अरसे से आवाज़ बुलंद करते चले आ रहे हैं, और कस्टम से रिटायरमेंट के बाद आपकी आवाज़ में और तेज़ी आ गई, वजह क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं पहले भी बहुत बोलता रहा हूँ, और इत्तफाक है आपके साथ प्रोग्राम मैंने कम किए हैं। अदरवाइज तो मेरे अपना काफ़ी इंटरव्यूज भी और बयानात भी लगातार आते रहे, मैं बीच में ब्रेक नहीं किया। फायदा हुआ कोई? फायदा तो अपनी ज़ात के लिए तो कुछ नहीं हुआ। डेफिनेटली अगर आप किसी हॉकी के लिए क्या हुआ? कभी किसी आप खेल के ऊपर कोई तनकीद करते हैं तो जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर तो होता होगा। हमारा काम है जो बाहर बैठे होते हैं उनको तजावीज़ देना, जिस जगह पे वो लैग कर रहे हैं उसको पॉइंट आउट करना। और जहाँ तक आप अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी अपना खासी तादाद में अपना लोग ओलंपियन थे, और फिर जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि बड़े उसको कवरेज भी मिली और आवाज़ भी सुनी गई। और आपको पता है कि फिर 1-2 दिन के बाद ही अपना PHF के ऑफिशियल्स को डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने और इमरान खान ने इनको अपना बुलाया। तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से बुलाया या पहले से तय था? ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। अच्छा। क्योंकि मेरे सोर्सेज जो है वो यही बताते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ना, बात तो पहले भी चल रही थी, क्योंकि हम डॉक्टर फहमीदा मिर्जा से 2 दफा तो मिल के आए। उनको एक हॉकी का क्या पता, उनको स्पोर्ट्स का पता ही नहीं है। नहीं, वो एक अलग बात है, किसी को नहीं पता। बहर उनके पास मिनिस्ट्री तो है ना। वो अपनी रिपोर्ट बना के जो हमें उन्होंने बताया था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को दी है, किस जगह पे ये लैग कर रहे हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, वो अपना जो काम है वो उन्होंने किया। हमारी बात भी सुनी है उन्होंने। तो अब आगे जो फाइनल करना है, क्योंकि पैटर्न चीफ जो है वो अपना इमरान खान साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आखिरी फैसला करना है। क्योंकि सैन की स्टैंडिंग कमेटी की भी रिपोर्ट अब तो उनके पास पड़ी हुई है कि इमीडिएट इनको रिमूव करे और इनके खिलाफ एक्शन ले। ये सब कुछ हुआ है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की टेबल के ऊपर पड़ी है, वो कब डिसीजन लेते हैं उसका हम कुछ नहीं कह सकते, और हमें उसका अफसोस भी है। अफसोस भी है। शमशाम, आप कैसे देखते हैं मौजूदा मामलात को हॉकी के हवाले से? लोग कहते हैं कि आसिफ बाजवा दूसरी इनिंग्स लेने के लिए आए हैं, राना ज़हीर साहब उनका राइट हैंड है वहाँ पर लाहौर में, कराची में उनका राइट हैंड है जान मोहम्मद, दोनों पे इल्ज़ामात हैं। राना ज़हीर जो है वो तो कैटरिंग का ठेका भी लेते हैं, वो कोचिंग भी करते हैं, सामान भी बेचते हैं, लड़के भी अपने करा देते हैं। जान मोहम्मद साहब यहाँ UBL में बंगलिंग हुई उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये हो क्या रहा है, आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? शुक्रिया इकबाल भाई। बात यह है कि जैसे कि आपने इंट्रो में बताया कि शमशाम कादिर पहले भी आ चुके हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हकाइक पे मबनी अपना बयान दूं, और ये हॉकी लवर्स के लिए जो पूरे पाकिस्तान में ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको हकाइक की नज़र से दिखाऊंगा।
جن لوگوں کے ابھی آپ نے نام لیے ان کا ہاکی سے کوئی تعلق نہیں. یہ اپنے زمانے میں ہاکی کھیل چکے ہیں. موجودہ ہاکی میں بالکل ان کو موجودہ ہاکی کا کوئی علم نہیں ہے. تو کوچ کیسے لگا دیا رانا ظہیر کو اگر ان کو علم نہیں ہے؟ یہ کوچ لگانا ذاتی وجوہات دوستی یاری بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان 10ویں نمبر سے اب آپ دیکھیں 17ویں نمبر پہ چلا گیا. تو اس کی وجوہات یہی ہیں. اور پاکستان اولمپک سے باہر ہو گیا, ورلڈ کپ کوالیفائی نہیں کر رہا, لاسٹ ورلڈ کپ میں پوزیشن بہت خراب ہوگی. یہ دوستیاں اگر نبھائی جائیں گی تو ہاکی کبھی امپروو نہیں ہوگی. ہاکی کو اگر آپ نے امپروو کرنا ہے تو صحیح لوگوں کو لانا چاہیے جو آپ جن کو آتا ہو. مثلا ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں گول کیپر ہوں. تو ایبٹ آباد میں آپ نے کیمپ کا وہ کہا, اسی طرح گول کیپرز کا کیمپ لاہور میں لگا ہوا ہے. اس کے لیے ناصر محمود کو انہوں نے ناصر احمد کو گول کیپنگ کا دیا اور اس کے ساتھ خواجہ جنید کو کوآرڈینیشن کا. لاسٹ ایئر منصور جب بیمار تھے تو ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر مجھے گول کیپر کیمپ کے لیے مدعو کیا گیا تھا کراچی میں. وہاں ہم نے لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کا گول کیپنگ کیمپ لگایا تھا جس میں ساؤتھ افریقہ سے پیٹر آئے تھے. انہوں نے ہمیں اسسٹ کیا تھا اور ماشاءاللہ لیٹسٹ ہاکی سے متعلق ہمیں گول کیپنگ ٹیکنیک. اب وہاں کیا ہو رہا ہے لاہور میں کیمپ؟ لاہور کا یہ ہے کہ اگر آپ وہاں تو رانا ظہیر نے اپنے ادارے کے 2 گول کیپر لگوا دیے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ بس یہ ایک ادارے کا ایک گول کیپر ہو, 2 انہوں نے لگا. پرابلم یہ ہے کہ ایکٹنگ سیکریٹری لوگ کہتے ہیں رانا ظہیر ہے, یہ بات درست ہے؟ آصف باجوہ کا نام ہے صرف. جیسے پہلے کامران اشرف کے بارے میں سنا جاتا پیچھے ہو گئے ہیں. ابھی یہ باتیں تو سننے آ رہی. میرا ایکچولی کنسرن یہ لوگ نہیں ہے. میں ہاکی سے لو کرتا ہوں. یہ ہاکی کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں نا ان کی وجہ سے. میں چاہتا ہوں کہ میں بڑوں کی بات کروں. یہ چھوٹے ہیں, یہ کیوں آج ان کو لگاتا کون ہے؟ اگر یہ چھوٹے بھی ہیں تو غلطی بڑے والے تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. غلطی بڑوں کی ہے. ان کو جو ان کے ایڈوائزر ہیں جو ان کو ان لوگوں کے نام پرپوز کرتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں. یہ لوگ اب موجودہ ہاکی سے ان کا کوئی تعلق نہیں. کوئی اگر اپنے پروفیشن میں بزنس کر رہا ہے تو اس کو بزنس کے طور پر لیں, ناٹ ایز اے کوچ. اور جو بندہ آلریڈی آزمایا جا چکا اور اس کی ریپوٹیشن اچھی نہ ہو, اس کا انٹیگریٹی کا کوئی پرابلم ہو, اس بندے کو کیمپ میں نہیں رکھنا چاہیے. رشید بھائی آپ کیا کہیں گے؟ یہ جس طرح سب سام کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو ہاکی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کیا دوستیاں یاریاں نبھائی جا رہی ہیں؟ کیا ہو کیا رہا ہے؟ مطلب جسے جو پسند آ جاتا ہے وہی لگ جاتا ہے, کیا کہیں گے؟ ہاں, شمسان نے اپنا بالکل صحیح کہا ہے. اصل میں گھوم پھر کر اپنا وہی لوگ آتے ہیں. خواجہ جنید پہلے بیان دیتے ہیں فیڈریشن کے خلاف, زوردار تقریر کرتے ہیں. میں خود لاہور میں تھا, وہ آ گئے ہیں, وہ سب اچھا ہے کا نعرہ لگا رہے ہیں. مرزا اقبال بیگ, یہی تو ہمارا المیہ ہے. طیب اکرام کے شاگرد ہیں لوگ کہتے ہیں. طیب اکرام جو ڈاکٹر بننے نکلے تھے آج کل ایشین ہاکی فیڈریشن کے, وہ کرتا دھرتا بنے ہوئے, تو وہ اپنے شاگرد کو وہ پروموٹ کریں. یہ بات درست ہے؟ طیب اکرام کا میں نے نام تو سنا ہوا ہے کیونکہ میں اقبال میں بڑے کوالیفائڈ کوچ تھے. مکاؤ کی ٹیم کتنے گول سے آ رہی تھی آپ کو پتا ہے. جیسے کہ میں کبھی بھی ہاکی فیڈریشن کا حصہ نہیں رہا تو مجھے ان لوگوں کو کچھ پتا نہیں. ہاں, لیکن نام تو سنا ہوگا. بالکل, میں نے بڑی بہت نام سنا ہوا ہے. انگلش اچھی بولتے ہیں اس لیے وہ گھس گئے. اس کی پاکستان کی ہاکی میں, ہاکی فیڈریشن میں کافی اس کا نام سنا جاتا ہے. اس کی انوالومنٹ بھی. قمر ابراہیم ان کے پسندیدہ کوچز میں, خواجہ جنید, طاہر زمان تو چلیں اب الگ ہو گئے, طاہر زمان بھی ان کے شاگرد ہیں. ہاں, وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ان کو آزمایا جا چکا ہے, بار بار آزمایا جا چکا ہے, تو پھر اس سے آپ کی ورث کا پتہ چلتا ہے کہ کیا انہوں نے کوچنگ سکھائی ہوگی اور کیا ان کی کنٹریبیوشن ہے. تو جس طرح شمسان نے بھی کہا کہ یہ جو آزمائے ہوئے ہیں ان کو بار بار لگانے سے, آزمائے ہوئے چہرے ان کو اپنا کچھ تھوڑا سا چینج کریں, کچھ تھوڑی سی. کس کو لائیں پھر؟ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو فیڈریشن پہ تنقید کرتا ہے, اگر وہ فیڈریشن میں آتا ہے, وسیم فیروز کی اگزامپل دوں گا, یہاں میرے پروگراموں میں آ کے بہت بولتے تھے, جب وہ فیڈریشن میں آ گئے بالکل خاموش. میں آپ کو مثال دوں گا خواجہ جنید کی. خواجہ جنید بالکل خاموش. بہت سارے اولمپئن ایسے ہیں. ہاں نہیں, ان کے علاوہ بھی اس سے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ بھی یہی کرتے رہے ہیں, ان کا بھی یہی کام ہے. آپ رشید جونیئر کو الگ کیا, وہ تو خاموش ہے, انہوں نے تنقید نہیں کی. بڑے پرانے. لیکن رشید جونیئر تو پہلے ان کے ساتھ تھے نا, پہلے اپنا کھوکھر صاحب کے ساتھ وہ اپنا چیئرمین سلیکشن کمیٹی بھی رہے ہیں اور کوچ مینیجر بھی بنتے رہے ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ رہے ہیں. تو حسن سردار نے بھی تنقید نہیں کی جب وہ الگ ہو گئے, وہ بھی تو ان کے ساتھ رہے. حسن سردار بھی ان کے ساتھ. فیاض محمود بھی اب خاموش ہیں, وہ سلیکشن کمیٹی کا ہے. جی جی بالکل, لیکن کسی نہ کسی صورت میں ساتھ تو ہیں نا. اچھا, وہی والی بات جو ہے نا کہ یہاں بیٹھ کے وہ خلاف بولیں گے 1-2 پروگرام. دانش کلیم کو دیکھیں, اتنا زیادہ بولتے تھے کہ میں آپ کو اگر ان کے کلپ سنواؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. وہی دانش کلیم آج کل کرتا دھرتا بنے ہوئے, تو کیا ہوتا؟ وہ بھی آپ کے گوجرا کے ہیں. دلچسپ بات بالکل اپنا گوجرا کے ہے, میرے جونیئر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ابھی جون ہی رہے بہت نا. ہمارے بڑے بڑے نام یہ کہتے ہیں جی, یہ سیکٹری جو ہے اسبا جو ہے, شہباز ہے یا مجاہد ہے, کوئی بھی ہے, یہ بڑے کرپٹ ہیں, انہوں نے تباہ کر دیا ہے.
اگلے دن اسی سامنے والی کرسی کے اوپر جا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو صرف دانش کلیم کی بات نہ کریں, اور بہت سارے لوگ ہیں, بڑے بڑے نام ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں جو چیئرمین سلیکشن کمیٹی کتنا بڑا نام ہے آپ کے پروگرام میں. پھر جو لاہور میں پریس کانفرنس اتنی بڑی ہوئی تھی اولمپک فورم کے اوپر, تو وہ چیئرمین سلیکشن کمیٹی کی آفر انہی کے سامنے بیٹھ کے جا کے کہتے تھے جب تک آصف باجوہ ہوگا, جب تک کھوکھر صاحب ہوگا, میں نہیں جاؤں گا ہاکی فیڈریشن میں. میں نام بھی لیتا ہوں, منظور جونیئر صاحب جو ہیں, تو یہ تو آپ کے کپتان رہے ہیں 84 کے لاس اینجلس اولمپکس کے. بالکل ان کی عزت اپنی جگہ. میں تو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ صرف دانش کریم تو بیچارہ بہت جونیئر ہے, تو اس لیے میں کہتا ہوں لیکن وہ اچھا کر رہا ہے. اگر جونیئر ہے تو اچھا کر رہے گا. نہیں, اچھی کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دانش تو بہت جونیئر ہے, اس سے بڑے بڑے پلیئر بھی ایسے کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اولمپئن رشید الحسن اور انٹرنیشنل ہاکی کھلاڑی گول کیپر سمسام قادر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں گے. اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس نیوز. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ہاکی اولمپئن رشید الحسن اور انٹرنیشنل ہاکی گول کیپر سمسام قادر کے ساتھ شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے قبل ہم اپنے دونوں مہمانوں سے بات کر رہے تھے. رشید الحسن کا یہ کہنا ہے کہ بڑوں کی وجہ سے چھوٹے جو ہیں وہ انسپائر ہو رہے ہیں. میں سمسام آپ کی طرف آتا ہوں کہ ورلڈ کپ پہ جانے سے قبل توقیر ڈار کو جو ان کی اکیڈمی ہے اور اس کی وجہ سے توقیر ڈار کو بنا دیا گیا, وہ دانش کلیم کو ساتھ لے گئے. ہر سیٹ اپ میں دانش کلیم فکس ہو جاتے ہیں. وہ وہاں ان کے ساتھ گئے, توقیر ڈار الگ ہو گئے. اب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں کوالیفائڈ کوچز نہیں ہیں, جو رشید بھائی جو کہہ رہے تھے کہ بس جو پسند آ جاتا ہے وہی اسی کو لے کر آ رہے ہیں؟ پاکستان میں ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے اور کوچز کی بھی کمی نہیں ہے. انفارچونیٹلی منظور نظر زیادہ نظر آتے ہیں, اور جو ان کی ضرورت ہے جو موجودہ ہاکی سے ان ہے. آپ دیکھیں سلمان اکبر گول کیپنگ کوچ ہے, ہالینڈ میں ہے وہاں. اس سے پہلے جاپان کی ٹیم کو اس نے ایشین چیمپئن بنوایا اور اس نے کوچنگ کی, اور وہ اس وقت ہالینڈ میں کوچنگ کر رہے ہیں. جب آپ ناصر احمد اس سے بڑا گول کیپر تھا جو یہاں کوچنگ کر. ناصر احمد یا اس کی دوستی ہے کسی سے؟ ناصر احمد ایکچولی ریڈیلی اویلیبل بیٹھا رہتا تھا, وہ کہاں کھیلا جاتا. کچھ کوچز ایسے ہیں جب آپ کو خانہ پوری کرنی ہونا تو ان کے نام ڈال دیے جاتے ہیں اور وہ آ بھی جاتے ہیں. اصل میں یہ اسپیشلائز سمیر حسین کوئی بہت بڑا کوچ ہے, آپ مجھے بتائیں. جونیئر ہے, میں ان کے بارے میں رائے اس لیے دینا چاہتا, لیکن یہ جو لوگ بھائی کی مہربانی کی وجہ سے چند منٹ سڈنی اولمپکس کھیل کر اگر اولمپئن کا ٹیگ لگ جائے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ منوورنگ کر کے پاکستان ہاکی کی تباہی میں اپنا رول پلے کریں. آپ کو تو ہاکی کی ترقی کے لیے کام. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور آپ کو جیسے ایمانداری کے ساتھ حق کے ساتھ بندوں کے لگانا چاہیے. پلیئر جو پروپیبل کیمپ میں آنے چاہیے ان کو بھی لانا چاہیے, اور جو کوچز ہیں کسی کی سلیکشن اپنی ماں پہ اور اپنی مرضی سے نہیں ہونی چاہیے, اور بیک ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے انہوں نے کوچنگ کی تو کیا کیا. میں ابھی سلمان اکبر کا نام لے رہا تھا, اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے گول کیپر, نو ڈاؤٹ. 80% میں سمجھتا ہوں کہ بیک بون ہوتی ہے. اس کو میں نے کراچی میں بھی دیکھا, سمسام وہ کچھ عرصے کے لیے آیا تو بڑی زبردست کوچنگ کی, اور اس کی ٹیکنیک ہی ڈفرینٹ ہے کیونکہ وہ ان ہے لیٹسٹ ہاکی سے. ابھی لیٹسٹ ہاکی کے بارے میں ہمارے موجودہ کوچز کو پتہ ہی نہیں. یہ ڈرائنگ بورڈ کے اوپر جو یہ بتا رہے ہیں گول کیپر کی جو ڈرلز ہیں, میں خود گول کیپر ہوں. میں نے جب پیٹر کے ساتھ کام کیا, آنیسٹلی میں نے فیلڈ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے والی پکڑ لی. میں نے گول کیپر کی کوچنگ نہیں کی کیونکہ ہمارے زمانے کی کوچنگ میں اور آج کی کوچنگ میں فرق ہے. اب ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے, پی ایچ ایف کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ کوچز کو لگانے سے پہلے ان کا دیکھیں وہ میرٹ پہ پورا اترتے بھی ہیں. انہوں نے جا کر کھلاڑیوں کو کوچ کرنا ہے. ان کھلاڑیوں نے کوچ ہونے کے بعد جا کر کمپٹیشن میں جانا ہے. پھر اس کے بعد ایک لمبی بلیم گیم, لیم ایکسکیوزز, اور وہی پہلے ہی بندہ صحیح چوز کر لیں, اور صحیح بھلے اس کے لیے آپ کو 2 سال انتظار کرنا پڑے. آپ انٹرنیشنل ہاکی کے تمام اسائنمنٹ سے معذرت کر لیں. ویسے ہی انفارچونیٹلی آپ کوالیفائی بھی نہیں کرتے. آپ کہیں کہ ہم ٹیم کے پروسیس میں ہے, ٹیم پریپریشن میں ہے, اس کے لیے آپ پورے پاکستان کے اندر مختلف ڈسٹرکٹ ڈویژنز میں جا کر مختلف کمبینیشنز بنائیں. وہ کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے, کہاں سے جائیں گے؟ ابھی ریسنٹلی ان کو پیسے ملے ہیں کروڑ روپیہ, 5 کروڑ روپیہ. اس کو پاکستان ہاکی پہ لگا. پاکستان دورے پہ کون جائے گا اگر یہ دورے بند کر دیں نا؟ دوروں کی ضرورت نہیں ہے. دورے تو دیکھ کے پورے ہاکی لورز کو ان کے گیم دیکھ کے دورے پڑ جاتے ہیں, جو ان کی گیم کی وہ ختم ہی نہیں ہوتے. وہ ایسے دور ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے. اٹس اے نیور اینڈنگ سٹوری. اقبال بھائی میں آپ کے پروگرام کے اس سے بتاتا ہوں, اگر انہوں نے صحیح ڈائریکشن اپنی سمت صحیح نہ کی, پاکستان فردر نیچے جائے گا.
ابھی 17 سے اور نیچے آ جائے گا. بالکل جائے گا, کیونکہ ان کی جو لائن ہے نا, سینس آف ڈائریکشن, وہ صحیح نہیں ہے. اپوائنٹمنٹ آف کوچنگ, سیکریٹری صاحب دوبارہ آئے ہیں, وہ تو بڑے پرعزم تھے کہ بھئی اب تو میں ہاکی کو وہ کروں گا, تجربہ کار ہیں, کہتے ہیں کہ پہلے وہ بریگیڈیئر عاطف بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا, کہ جیسے بریگیڈیئر عاطف سیکریٹری رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سیکریٹری کہ میں اب یہ کر دوں گا, وہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا رشید بھائی. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اپنا یہ جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں, جس طرح کہا ہے کہ یہ دوروں پہ زیادہ ان کا زور ہوتا ہے, کس طریقے سے کوئی ٹور بن جائے, تو اس طرح کی باتیں تو یہ کرتے رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 کروڑ روپے آرمی چیف نے دی ہے, بہت اچھی بات ہے. ہم ہاکی والے ہیں, اگر کوئی ہاکی کے لیے فنڈ آتے ہیں تو ہمیں اس کی خوشی ہونی چاہیے. لیکن میں یہ کہہ دیتا ہوں, اگر ان کو 50 کروڑ بھی دے دیں گے, یہ 17ویں سے 10ویں نہیں ہو سکتا, 17ویں سے 20ویں نمبر پہ جا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہاکی کھلانے کا نہیں ہے. پھر کیا ہے, جو ہو رہا ہے, جو آپ باتیں سنتے ہیں, ہم لوگ سنتے ہیں, آپ گلگت بلتستان جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں جا کے ہاکی کے پلیئر ہوتے ہیں نا, جو پیسے ملے ہیں وہاں ٹی اے ڈی اے بنیں گے, وہاں جا کے ہوٹلوں میں رہیں گے. کھوکھر صاحب, پریزیڈنٹ کو کون سا ٹی اے ڈی اے کی ضرورت ہے؟ دوسرے لوگ جو جتنے جا رہے ہیں ان کو ٹی اے ڈی اے کی ضرورت ہے. یہ oblige کرنے والی بات ہی ہوتی ہے نا. وہاں کوچز بھی جائیں گے, وہاں سلیکٹر بھی جائیں گے, یہاں بہت سارے لوگ جائیں گے. ابھی آپ آرمی کوچنگ جو ٹریننگ کیمپ تھا ایبٹ آباد میں, وہاں آرمی کے ٹرینر تھے, لیکن دانش کلیم, رانا ظہیر, محمد عمران یہ بھی گئے تھے. یہ کیا موسم کی تبدیلی کے لیے گئے؟ میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا, یہ تو میں آپ کو بات پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اپنے جو 5 کروڑ ملا ہے اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ ابھی نہیں ملا, اعلان ہو گیا تو نا, وہ ایڈوانس کر لیا نا, بعد میں آنے تو ہیں ہی نا, وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ تو پہنچیں گے ان کے پاس, تو وہ پہلے ہی سارا بل بنا لیں گے, جب آئیں گے تو اپنا ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے. لیکن شمسام آپ بتائیے, کیا واقعی میں جب آرمی کے ٹرینرز آپ کو ٹریننگ کرا رہے ہیں, وہاں کی جو میرے پاس رپورٹس آئی ہیں کہ اپنے منظور نظر لوگوں کو بچانے کی کوشش کی گئی, کیونکہ ان کی ٹریننگ تو بڑی ہارڈ ہوتی ہے. کرکٹرز کو بھی آرمی کے ٹرینرز نے ٹریننگ کرائی ہے, اور آپ نے بھی کی ہے. 2016 میں مجھے یاد ہے کہ پاکستان ٹیم نے جب ٹیسٹ میچ جیتا لارڈس ٹیسٹ, تو تمام کھلاڑیوں نے ٹرینرز کو سلوٹ کیا اپنے. ہاں بالکل. لیکن یہاں پر تو جو آرمی کے ٹرینر سے کیا سیکھنے گئے تھے, بعض تو کوچز ایسے جنہیں خود فزیکل فٹنس اپنی بہتر بنانے کی ضرورت ہے, وہ کیا کرنے گئے تھے وہاں پر؟ جب یہ ایبٹ آباد کا میں نے وینیو دیکھا کہ یہ ٹیم وہاں جا کر پریکٹس کرے گی, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آرمی کے جو ٹرینرز ہیں وہ انتہائی پروفیشنل ہیں, کیونکہ وہ پاکستان آرمی کو اور اس سے پہلے کئی ٹیموں کو بھی وہ کوچ کر چکے ہیں. ان کے یہاں یہ روٹین میٹرز ہیں, ہمارے لیے یہ اسپیشلائزڈ ٹریننگ تھی. انفارچونیٹلی جو کوچز ساتھ گئے, اگر تو انہوں نے وہاں جا کر ٹریننگ, انہوں نے بھی کوچنگ لینی تھی, ان سے ٹریننگ کرنی تھی, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر انہوں نے جا کر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا کمبینیشن ریسٹ کرے گا, کون سا, مجھے اخبار میں پڑھ کر انتہائی دکھ ہوا. منظور نظر کیا ہوتا ہے, کوچ کے قریب کون ہے؟ سب کوچ کے قریب سارے ہونے چاہیے, کوچ کی نظر ایک ہی نظر ہونی چاہیے, اور وہ سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرے, ایکولی ٹریٹ کرے. ٹیم میں یہ ٹیم گیم ہے, یہ انڈیویجول گیم نہیں ہے. اس میں اس کی اسپرٹ پہ اس کا فرق آتا ہے کہ اگر آپ کسی کو اچھا کر دیں, کسی کو فیورزم, نیپٹزم, اس طرح کی کوئی بھی چیزیں اگر آپ کریں گے تو یہ ٹیم کے مرال پہ. لیکن اگر کوچز کی ٹیم کے لڑکے آئیں گے, جیسے سوئی سدن گیس ہے, رانا ظہیر صاحب اس کے کوچ ہیں, وہ اپنے لڑکوں کو لاتے ہیں, وہ یہ میرے حساب سے ان کے کوچز کو ساتھ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, ان کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیا کہیں گے رشید بھائی؟ جی بالکل, اگر کوئی اچھا ہے تو اگر کوئی لے بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی اپنا ٹیم کو ٹریننگ دے رہا ہوں, بچوں کو ٹریننگ دے رہا ہوں, اگر وہ ڈیزرو کرتا ہے تو اس کو بالکل آنا چاہیے. اس میں کوئی ایسی اگر آپ کہتے ہیں کہ سارے ہی اس کی اکیڈمی کے لینے ہیں, یا سارے ہی جو پی ایچ سامان خریدتے ہیں نا بچے وہاں سے, وہ سامان بھی بیچتے ہیں, کیٹرنگ کا بھی کام کرتے ہیں, بچوں کا کھانا وانا وہی دیتے ہیں نا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میری اکیڈمی میں کھلا رہا ہوں, میں اگر کوچ لگ گیا تو اس میں کوئی حد, لیکن بندہ ڈیزرو ہونا چاہیے. جو پلیئر ٹیم کے لیے لیں وہ اسی کو لے جو دوسروں سے زیادہ بہتر ہو, تاکہ شکایت کا موقع ہی نہ ملے. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اولمپئن رشید الحسن اور انٹرنیشنل ہاکی کھلاڑی شمسام قادر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے ہاکی کے حوالے سے. اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس نیوز. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ایکسپریس اسپورٹس پیج میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کے حوالے سے, جو اب واقعی میں قومی کھیل نہیں رہا. 36 برس قبل پاکستان نے اولمپک گیمز جیتے تھے, 1984 کے لاس اینجلس اولمپکس. 26 برس قبل پاکستان نے آخری ورلڈ کپ جیتا, 1994 کا سڈنی ورلڈ کپ, مرحوم منصور نے جو گول بچایا تھا. لیکن اس کے بعد سے پاکستان ہاکی کس طرف گئی؟ ایک جنرل تاثر یہ ہے. شمسام آپ سے شروع کروں گا, پھر رشید بھائی کی طرف آؤں گا, کہ جو 1996 کے اٹلانٹا اولمپکس سے قبل جو بغاوت ہوئی,
اس بغاوت کے بعد سے پاکستان ہاکی اٹھ نہیں سکی. پری اولمپک ٹورنامنٹ اگرچہ جیتی لیکن پھر اس کے بعد سے بجائے اوپر جانے کے سیاست آ گئی اور ہاکی نیچے کی طرف آ گئی. کتنا اتفاق کریں گے آپ؟ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ بغاوت جب بھی انٹروڈیوس ہوئی ہے کسی بھی کھیل میں، چاہے وہ کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، ہاکی ہو، اس میں ہم نے دیکھا کسی کو سزا نہیں ملی تھی، کسی کو پنش نہیں کیا گیا. اس چیز نے باقی پلیئروں کو یہ بتایا کہ ان کو بڑے بڑے عہدے دے دیے گئے. ان کو جب دیکھا گیا کہ بغاوت دفعہ ایک آدمی سیکریٹری بن گیا، ایک آدمی ایک دفعہ سیکریٹری بن گیا، بڑے بڑے عہدے مل گئے لوگوں. جن لوگوں نے بغاوت کی ان کو ریوارڈ کیا گیا، اس کو کبھی پینلائز نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے آج دن تک وہی چیز ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں with due apology with my senior colleague Olympian Rashid Al-Hassan, ابھی اس وقت اولمپئنز کے اوپر کوئی وہ نہیں کر رہے، کسی کو کسی قسم کا وہ اولمپئنز کے اوپر وہ رہ ہی نہیں گیا کہ اب وہ ان کو بلا کے پوچھیں اور ان سے کہ وہ کون سا پیٹرن چاہتے ہیں ہاکی کھلانے. اولمپئن کو بلائیں گے، عہدہ ملے گا، وہ خاموش ہو جائیں گے، اس لیے بلانے کا کیا فائدہ؟ میرا تو منہ اس بات کا زبان لڑکھڑا رہی ہے کہ میں اپنے سینئرز کے بارے میں ان کو خیال کرنا چاہیے. اولمپئن بچہ جس نے عہدہ نہ لیا مجھے بتا دیں آپ، سوائے سمیع اللہ کے. سمیع اللہ صاحب، سوائے سمیع اللہ کے باقی سب جتنے ہیں وہ سارے کے سارے بیچ میں رہا ہے کوچ مینیجر رہے ہیں، لیکن سمیع اللہ نے ایک چانس تو لیا ہے رشید بھائی، ایک چانس لیا ہے. وہ اپنے آپ کے جو نوید عالم تو خود سیکریٹری بننے کے لیے جمالی صاحب کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے تھے جب شہباز بن گئے سیکریٹری. آپ مجھے بتائیں بلوچستان ہاؤس میں وہ تو خود چکر میں تھے، ڈائریکٹر ڈومیسٹک جب تک تھے سب اچھا ہے کہ گن گا رہے تھے، جہاں ان کو ہٹا دیا گیا وہ ان کے خلاف ہو گئے، آپ کے اولمپئن فورم میں آ گئے. تو اس طرح کے لوگوں سے پھر ہاکی کیسے ترقی کرے گی؟ لیکن میں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف سمیع اللہ اولمپئن اپنے نہیں کیا، وہ بہت دفعہ کوچ بھی رہ چکے ہیں، بہت دفعہ مینیجر بھی بن چکے ہیں. اس سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں، سیٹ اپ میں نہیں رہے، اس سیٹ اپ میں نہیں رہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ٹپس دینے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں. کی دوستی ہے نا، دوستی میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا. لیکن بات ایک بات منظور بھائی بھی تو جاتے ہیں ٹپ دینے نہیں گئے، آپ بتائیں. بالکل نہیں، منظور بھائی نہیں گئے. اچھا، لیکن وہ کوچ مینیجر ضرور. آپ لوگ بھی سجیشن دیتے ہیں، لکھ کر بھیجی ہے آپ نے سجیشن؟ نہیں، کوئی میں نے کوئی کھوکر کو نہیں بھیجی آپ نے؟ کوئی سجیشن نہیں بھیجی، بالکل نہیں، سوال ہی پیدا. کوئی رابطہ نہیں ہوا آپ لوگوں کا؟ ٹیلی فونک رابطہ نہیں، نہ آپ کا نہ منظور بھائی کا؟ بن رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا پروگرام میں کہ مجھے انہوں نے کہا تھا، تو میں نے رابطہ ہوا ہوگا جبھی تو کہا تھا نا انہوں نے. میں نے خود کہا تھا. اچھا، مجھے انہوں نے آفر کی تھی، میں نے کہا یہ کس نے آفر کی تھی آپ کو؟ خالد سجاد کھوکھر. اچھا. تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ جب سیکٹری لیں گے نا، اگر کوئی اچھا کوئی ریپوٹیشن والا آئے گا تو میں بالکل ساتھ ہوں گا. آپ بے شک مجھے سلیکٹر بنا دینا، مینیجر بنا دینا، کوچ بنا دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب وہ نہیں لے کے آئے تو انہوں نے مجھے پوچھا، میں کہا جی میں نہیں آتا. وہ لوگ تنقید یہ بھی تو کرتے ہیں آپ کے چاہنے والے کہ آپ 36 سال پہلے اولمپک گیم جیتے تھے، آپ بین الاقوامی جو لیٹسٹ ہاکی ہے اس کی ٹیکنیک سے ناواقف ہیں، تو آپ کیسے آ جائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے اپنا گراؤنڈ میں نہیں جاتا نا، جو آپ بات کر رہے ہیں نا اکیڈمی کی. نہیں تو آپ کا تجربہ تو ہے نا. سن تو لیں، میری بات سن لیں. ابھی جو لیٹسٹ جو بچے ہیں، انٹرنیشنل ہاکی پلیئر کاشف ہے، وہ اکیڈمی کی ٹریننگ کروا رہا ہے. انٹرنیشنل ظہیر ہے، لیٹسٹ ہاکی کھیلا ہوا ہے، ٹریننگ کروا رہا ہے. اس کے بعد عثمان شیخ ہے، وہ بھی لیٹسٹ ہاکی. جس پہ پابندی لگی تھی، جو پاکستان کے کپتان تھے بریگیڈیئر مسرت اللہ نے پابندی لگا. بتا رہا ہوں کہ میں پھر ان کا ایک اسکینڈل بھی آیا تھا ویمن ہاکی کا، عثمان کا. اس اسکینڈل کی طرف ایک بات اسکینڈل کی طرف جائیں گے. اگر اسکینڈل والا آدمی بچوں کو تربیت دے گا تو بچوں پہ کیا تاثر ہوگا؟ یہ بتائیں. اسکینڈل والے تو پھر بہت سارے ہیں. اقبال بھائی کس کا آپ ذکر کریں، وہ پرسنل میٹر ہیں. میں تو ہاکی کی بات کر رہا ہوں. کردار کا اگر اچھا ہوگا، پرسنل میٹر اپنی جگہ، کردار کا اچھا ہوگا تو امپریشن. لیکن عثمان شیخ جو ہے وہ پاکستان کیپٹن بھی رہا ہے، گوجرا کا ہے، ورلڈ کا وننگ ٹیم کا ممبر ہے. میں تو کسی دوسرے کو کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں تو اس کی ہاکی دیکھ رہا ہوں، لیٹسٹ ہاکی کی بات کر رہا ہوں. وہ جانتا ہے، وہ لیٹسٹ ہاکی کھیلا ہوا ہے، وہ جانتا بھی ہے. اس نے کوچنگ کا اس کے پاس اپنا ڈپلوما بھی ہے جس طرح دوسروں کے پاس. اگر پی ایچ ایف نے اسے بلا لیا وہ بھی چلا جائے گا. یہ دیکھیں اقبال بھائی، ہم نے کوئی اس سے لکھوایا تو نہیں ہوا، وہ ہر ایک کی اپنا ایٹیٹیوڈ ہے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. مجھے 10 دفعہ کہیں کہ میں نہیں جاؤں گا، اگر میں کسی کے خلاف یہاں بیٹھ کے کہوں گا کہ یہ سیکٹری ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ اپنا عہدہ بھی دے گا پھر بھی نہیں جاؤں گا. یہ تو اپنے اندر کی بات ہے. سیکریٹری دے گا کیسے اپنا عہدہ؟ وہ تو دوسری دفعہ آیا، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اپنا عہدہ دے گا؟ آپ کو مثال دے رہا ہوں نا. اچھا، وہ بڑی مشکل سے دوسری دفعہ. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اقبال بھائی، میں تو آج ابھی تک نہیں گیا پاکستان کی ہاکی ٹیم میں، کبھی بھی نہیں گیا. ہمارا جاؤں گا. سلسلہ جاری ہے، پروگرام کا آخری بریک ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سمسام قادر سے پوچھیں گے کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے، کیسے پاکستان ہاکی کو ہرا ترقی کی راہ کی طرف گامزن کر سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اپنے دونوں مہمانوں کے ساتھ دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم ہاکی والے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف ہاکی اولمپئن رشید الحسن اور ان کے ساتھ پاکستان ہاکی ٹیم کے سابق انٹرنیشنل گول کیپر سمسام قادر. سمسام، اس کا حل کیا ہے؟ کیسے یہ ہاکی بہتر ہو سکتی ہے؟ کیا اولمپئنز اپنی قیمت لگاتے رہیں گے یا پھر یہ کہ ہاکی کی بہتری کے لیے بھی کچھ کریں گے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں انتظار کر رہا تھا کہ مجھ سے یہ پوچھا جائے اور میں اس کا جواب دوں. دیکھیں، ہاکی کو اگر آپ نے واقعی اس کی کوئی جو گلوریس پاسٹ ہے اس پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہاکی کے کہ ہاکی کا ہیڈ کوارٹر واپس کراچی لایا جائے. جو لاہور جانے کے بعد اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہم نے محسوس کی ہیں کہ کراچی کی ہاکی ٹوٹل ختم ہو گئی ہے. کراچی سب سے بڑا شہر سیاست شروع ہو گئی نا تو، اور یہاں پر کم از کم بڑے بڑے بینکس ہیں، ان کے ہیڈز یہاں پر ہیں اور بڑے بڑے ادارے ہیں، کسٹمز ہے، پی آئی ہے، جو پہلے ہاکی کو سپانسرز کرتے تھے. وہاں جانے کے بعد سپانسرشپ، لوکل سپانسرشپ یا پتہ نہیں کون سی سپانسرشپ ہم نے نہیں دیکھی. ہمیں یہ وہ کہتے ہیں وہاں پر اتنا بڑا میدان ہے ہاکی کا، نیشنل ہاکی کو اگر یہ کراچی واپس لے کر آئیں اور اس کو ڈیو کورس پہ ہاکی کھلائی جائے اور جو گرانٹس آئیں ان کا باقاعدہ آڈٹ کریں. اور میری اگلی خواہش یہ ہوگی کہ ہاکی صرف ان لوگوں کے ذمہ کی جائے، حوالے کی جائے جو موجودہ ہاکی سے لنکڈ ہیں. میں اس رشید بھائی کو نہیں دی جائے. رشید بھائی تھنک ٹینک میں آ سکتے ہیں، ہاکی کے لیے یہ بتا سکتے ہیں، یہ لوگوں کی سلیکشن کر سکتے ہیں کہ اس بندے کو یہ آ کر. لیکن موجودہ ہاکی سے لنک جو لوگ تھے انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا نا. ان لوگ میں دیکھ لیں، اگر آپ گیپ دیکھیں نا تو ہماری ہاکی جب ہم نے کھیلی، یا رشید بھائی ہم سے بھی سینئر تھے، انہوں نے جو کھیلی ہاکی ٹوٹلی چینج ہو گئی. یہ مورالٹیز پہ ہاکی کھلائیں گے، یہ ڈسپلن پہ کھلا سکتے ہیں، یہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ بات کر سکتے ہیں. لیٹسٹ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ کسی کو نہیں پتا. ہر خواجہ کو بھی نہیں پتا. خواجہ صاحب کے بعد بھی کئی رولز اینڈ خواجہ صاحب تو انٹلیکچوئل ہیں ہاکی کے، وہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب پھر انٹلیکچولیٹی دکھائیں اپنی نا، ٹیم کا رزلٹ بہتر کریں. ٹیم کی وہ کہتے ہیں میں نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرا دیا تھا پاکستانی ہاکی ٹیم کو. چلیں، یہ تو ایسے بات ہوگی نا جیسے ہم لوگ ایک میچ کھیل رہے تھے، پہلے میں ہاف میں ہمیں 6 گول ہو گئے اور دوسرے میں ہم نے 1 کر دیا، تو واپس ہی میچ ختم ہوا تو ہم نے کہا ایک آپ وہ جیتے اور ایک آپ ہم جیت گئے. تو خواجہ صاحب کا یہ نظریہ ہے. مجھے تو یہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے ورلڈ کپ کوالیفائی کرا دیا. ورلڈ کپ کو جتوانا ہمارے لیے ٹارگٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان واپس اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے. میں اس وقت آپ نے مجھ سے کویسچن کیا کہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ صرف صحیح بندے اگر صحیح جگہ پہ آئیں، رائٹ مین فار دا رائٹ پلیس، رائٹ پوزیشن. کیا کہیں گے رشید الحسن صاحب؟ بالکل صحیح ہے، لیکن ایک اور بات بھی ہے جو حقیقت یہ ہے کہ اب کوالٹی آف پلیئر بھی وہ نہیں ہے، اب وہ ٹیلنٹ نہیں ہے جو پہلے یہ 25 سال پہلے ہوتے. اس کو اسلم روڑا، اقبال بالی کیسی محنت کرتے تھے، یا اتقا حسن زیدی مرحوم، کچھ دیوانے تھے لوگ. دیکھیں نا، اور پھر غلام محی الدین تھے لاہور میں، بی ڈی کرمانی صاحب تھے، شیخ رمضان صاحب، بہت سارے لوگ ہیں. آپ نام لیتے جائیں گے تو آپ کو یاد آتے جائیں گے. کراچی میں حیدر حسین کام کر رہا ہے ویسے رشید بھائی، بالکل آنکھوں سے جا کر دیکھا ہے اور وہ دن رات لگا رہتا ہے جو میں نے دیکھا ہے بغیر کسی اس کے. تنقید برائے تنقید اچھی نہیں ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو ہاکی کے لیے کام اس کے بھی پیچھے لگے ہوئے نہیں تو اس کے بھی پیچھے لگے ہوئے نا. نہیں، اس کے پیچھے کون لگا ہوا ہے؟ باجوہ صاحب کی کمپنی جو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. آصف باجوہ کی اختلاف ہو گیا اس کے ساتھ. اختلاف نہیں ہوا ہے، وہ دکھاتے کچھ ہیں آصف باجوہ اور مارتے کچھ. یہ تو غلط بات ہے. اگر ایک بچہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے، مارنے والا یہی کرتا ہے نا. میں دوبارہ اس پوائنٹ پہ آتا ہوں جو سمسام نے ابھی ڈسکس کیا ہے. اس میں یہ آپ باجوہ کو چھوڑ گئے رشید بھائی. سوال کر لیں میں وہ کیونکہ آپ ایک میں پورا سوال نہیں کرتا، آپ دوسرا سوال ڈال دیتے، میں کیا کروں؟ سمسام پورا بولتا ہے، میں بولتا ہوں تو آپ بیچ میں دوسرا سوال کر دیتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کوالٹی آف پلیئر، یہ بھی مجھ سے اپنا ایگری کریں گے، وہ پلیئر نہیں ہے جو پہلے ہوتے تھے. آپ یقین کریں پہلے جنون کی حد تک لوگوں کو شوق ہوتا تھا بچوں کا اپنی خامیاں دور کر کے کیمپ میں آتے تھے. اب ڈرا بیک یہ ہے کہ کیمپ میں آ کے ان کو فٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں، صرف نوکریاں بھی تو نہیں ہیں، نوکریاں بھی نہیں ہیں، پھر ساری چیزیں ہم کوچ کے اوپر نہیں ڈال سکتے. آپ دنیا میں فٹ بال کی کامیاب ٹیمیں دیکھ لیں، 70 75 سال کے کوچ ہیں اور وہ آج سے اپنے 40 50 سال پہلے کھیلے ہوئے ہیں. آپ اس سے ایگری نہیں کرتے سمسام کی بات سے کہ موجودہ دور کا کوچ ہونا چاہیے، پرانے لوگ بھی ہونا چاہیے. میں نہیں، اگر سینئر بھی ہوگا تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر 3 جونیئر ہیں، غیر ملکی ہونا چاہیے کوچ یا پاکستان؟ میں غیر ملکی کوچ اگر جونیئر کے ساتھ آئے تو بہت اچھا ہے. سینئر کے لیے پھر آ کے اپنی چیز، وہ تو سینئر میں کھیل رہے ہیں، ان کو تو کوچنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیسے، آپ بتائیں
طریقہ کار بتائیں گے، ریوائو کیسے کریں مفتی؟ ریوائو یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو کلب اپنا ہمارا سسٹم ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. وہاں تو سیاست ہے رشید بھائی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، بوگس جو کلب ہیں وہ ختم کی جائیں، جو وہاں صحیح ہاکی کھلانے والے ہیں ان کی انکریجمنٹ کی جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو اپوزیشن، رمضان جمالی جیسے لوگ ہیں جن کا ہاکی سے کوئی تعلق نہیں، سندھ ہاکی ایسوسیشن کے وہ کرتا دھرتا بنے ہوئے، ان کا خود کچھ کلب ولب نہیں چلاتے وہ، لیکن ان کی پی آر بہت اچھی ہے. بس یہی تو ڈرا بیک ہے نا، یہی تو وہ چلا رہے ہیں، وہ کلب نہیں چلا رہے. لیکن چلیں، بہت بہت شکریہ رشید الحسن صاحب، سمسام قادر آپ کا. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی وقت کم تھا لیکن بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کے حوالے سے. ہر آدمی کی خواہش ہے کہ ہاکی جو ہے وہ دوبارہ ترقی کی طرف جائے، لیکن اب 70ویں نمبر پر ہیں ہم ہاکی میں بین الاقوامی رینکنگ میں. اب دیکھیں پاکستانی ہاکی ٹیم کیسے آگے جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے شو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے مرزا اقبال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.